औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास मुग़ल प्रोग्राम सदाए मिल्लत के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कश्मीरी रहनुमा, जो कि एक मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं और मुमताज़ समाजी रहनुमाई हैं, बशीर सुरजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज SMTV के लिए हम उनके पास हाज़िर हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को जब सुनेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा और ख़ासकर कश्मीर की इश्यूज़ के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। आपने कश्मीर के ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं और बहैसियत कश्मीरी रहनुमा आपसे हम बहुत सारी आज रहनुमाई लेंगे और उनसे कश्मीर के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सर, एक बहैसियत कश्मीरी रहनुमा, आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर एक अरसे से चला आ रहा है और इसका कोई हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर में असल रुकावट क्या चीज़ है, जो इस मसले को हल नहीं होने दे रही? असल में कोई ऐसी वजह तो होगी कि ये जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है और कभी जो है वो अ, लगता है कि हिंदुस्तान प्रेशर में है और कभी लगता है कि जो है ना वो उसने गलबा पा लिया है। तो उसके कई मसाइल हैं। एक मसला ये है कि कश्मीर की जो लीडरशिप है, इब्तदाई की बात करें 47 में, तो वो उन्होंने कश्मीर की कौम को जो एक रियासत, एक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको तकसीम कर दी। और पहली गलती जो है वो शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास से हुई। लेकिन उस वक्त की गलती को हम इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं कोसते। सर, बहैसियत कश्मीरी रहनुमा आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर जो है, इसके हल में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? खुद कश्मीरी रुकावट हैं या पाकिस्तान को रुकावट समझते हैं या जो जिन लोगों ने इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कहा था कि हम इस मसले को हल करेंगे या उनको आप रुकावट समझते हैं? असल क्या मसला है इसका? असल में ये जो है वो इसकी बुनियादी वजह तो कश्मीरी को कहेंगे, इसलिए कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम का मसला था, बल्कि है। और जम्मू कश्मीर के आवाम का अगर मसला है तो वहाँ की जो लीडरशिप है, आवाम को जो लीड कर रहे थे 1947 से लेकर आज तक, उन्होंने सही डायरेक्शन नहीं ली। सारी दुनिया में जो आज़ादी की तहरीकें हैं उनको अगर आप पढ़ें, उनकी स्टडी करें, उनका तर्ज अमल, उनकी जो लीडर कायदीन थे, उनकी सियासी बसीरत, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि जम्मू कश्मीर की जो क़यादत थी 1947 में, शेख महमूद अब्दुल्ला बड़े लीडर थे। चौधरी गुलाम अब्बास साहब के इखलास पे या उनकी क़यादत पे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने उस वक़्त जो है ना वो सही हिकमत अमली नहीं अपनाई और बरसगीर की तकसीम के जो असरात सारे बरसगीर पे पड़े, वो कश्मीर की उस रियासत पर भी पड़े जो हिंदुस्तान से बिल्कुल एक अलग रियासत थी। लेकिन वो जो असरात, वो गांधी की तहरीक के, वो असरात जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तहरीक के, वो कश्मीर की सियासत पर भी पड़े और जम्मू कश्मीर के अवाम नज़रियाती तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हुए। उसके असरात ये हुए कि जम्मू कश्मीर की जो खित्ता था, जो रियासत थी, वो भी तकसीम हो गई और वो फिर तकसीम होते हुए 3-4 हिस्सों में तकसीम हो गई। तो ये तो पहले असरात थे क़यादत की गलत हिकमत अमली की वजह से। अगर ये दोनों लीडर मिल बैठ के कोई एक फैसला करते तो कम से कम जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत पाकिस्तान के साथ होती, पूरी रियासत हिंदुस्तान के साथ होती, या पूरी रियासत एक खुद मुख्तार। लेकिन ये तकसीम का अमल नहीं होता। बहरहाल उस वक़्त जो है, चूँकि पूरे बरसगीर में एक नज़रियाती सोच के असरात थे, वो वहाँ एक नेचुरली अमल था कि कश्मीर के मुसलमानों पर भी पड़े। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चूँकि उस नज़रियात के कायल नहीं थे, तो वो एक सेकुलर इज़्म के कायल थे, वो कांग्रेस की तरफ चले गए। चौधरी गुलाम अब्बास साहब मुस्लिम लीग की तरफ आए, तो उससे ये मसाइल। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर जो एक आज़ाद हो गया, या श्रीनगर से, जम्मू से कट गए ये इलाके, तो इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ये जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है 75 साल से ज़िंदा है, कम से कम बराए नाम से ही। लेकिन अब लोग आज़ादी की बात करते हैं, वो मकबूजा कश्मीर में भी कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी कर रहे हैं।
आज़ाद कश्मीर के लोग एक नमाशी सतह पर ही कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बात तो कर रहे हैं, किसी जलसे में, किसी जुलूस में, सेमिनार में हम आप भी कर रहे हैं आज़ादी की बात। तो ये जो हम आज़ादी की आज बात कर रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता आज़ाद हुआ उसकी बुनियाद है। अदरवाइज हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ की तरह कश्मीर की रियासत का ये मसला भी ख़त्म हो चुका होता। एक तो ये मसला, एक तो गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई कि उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीर में कोई पॉपुलर लीडरशिप पैदा नहीं हुई कि जो दुनिया की आज़ादी की तहरीकों की जो लोगों ने क़यादत की है, उस सतह का पॉपुलर लीडर कश्मीर में पैदा नहीं हुआ, वो श्रीनगर हो या आज़ाद कश्मीर हो। लेकिन ये लीडरशिप श्रीनगर में पैदा होनी चाहिए थी, जो सारी दुनिया को जाके कायल करती और अपना एक बयानिया बताती, अपनी जो मसाइल और दुख दर्द और अपनी आज़ादी की तहरीक जो थी उसकी जाके वहाँ तशरीह करती और लोगों को कायल करती सारी दुनिया को। मैं आपको बताऊँ, जो कौमें आज़ादी की तहरीक चलाती हैं, जो आज़ादी चाहती हैं, उसी कौम की लीडरशिप दुनिया को कायल करती है आज़ादी के लिए। लेकिन सही हमने है। ये गलती की 1947 में, या जो भी कुछ हुआ, हालात जैसे भी थे, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन कश्मीरी अपनी आज़ादी की तहरीक उस बात से सिलेंडर हो गए जो उनको करनी थी। उन्होंने कहा कि जी जो खारजा अमूर हैं, जो सफारतकारी है, वो उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को दे दी और ख़ुद जो है वो इंटरनल चीज़ों को संभाला, जिसकी वजह से जो आज़ादी की तहरीक की जो इंटरनेशनल सतह पे उस क़यादत की ज़िम्मेदारी थी ले जाना उस बात को, और दुनिया को कायल करना उनकी आज़ादी के लिए, वो उससे दस्तबरदार हो गए और नहीं कर सके, जिससे बहरहाल कुछ नुकसान तो हुए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान की जो क़यादत थी 75 साल में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए कोशिश नहीं की। कश्मीर की आज़ादी की अपने सी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन जो मुतासरा फ्री गुफ्तगू कर सकता है ना, कायल कर वो सकता है, दूसरा नहीं कर या सकता। उसकी बात जो दूसरा सामने वाला सुनेगा, वो जो तीसरा वकील के तवस्सुत से आप जाएंगे ना, उसके असरात नहीं होंगे, उस कदर नहीं होंगे। तो उसका भी बहुत सारा फ़र्क पड़ा। जम्मू कश्मीर के अवाम को, ख़ुसूसन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप जिन्होंने ये 1990 में तहरीक शुरू की थी, देखिए तकरीबन 1980 तक या 80 तक जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतज़ार में थे कि शेख अब्दुल्ला हमें जो है ना हमारी किश्ती को कहीं साहिल पर ले जाएंगे। तो तकरीबन ये 30-35 साल तो उनको इस इंतज़ार में गुजरे कश्मीर के लोगों को। कोई शेख अब्दुल्ला कोई जो है ना वो कोई ऐसा डिसीजन करेगा या हिंदुस्तान से कोई ऐसा फैसला कराएगा जिससे हमारी कोई आज़ादी या कोई हमारा सुकून बहाल होगा। जब शेख साहब का इंतकाल हो गया और फिर मायूस हो गए लोग, तो 1990 में फिर एक दोबारा जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने फिर दोबारा एक नई सिरे से कोशिश शुरू की, और वो मसल्ह जदोजहद भी थी, वो सियासी जदोजहद भी थी, वो एक तहरीक की सूरत में इख्तियार किया और वो उस पर बहुत कुर्बानियाँ दी, और इस तहरीक को 30 साल हो गए। और इस 30 साल में 1 लाख जो नौजवान शहीद हो गए, कोई 24,000 जो है वो ख़वातीन की असमत दरी, 1-1.5 लाख लोग नफसियाती मरीज़ हैं श्रीनगर में, खुसूसन ख़वातीन इसमें अक्सरियत में, जिनके खामन को, जिनके बेटे को, जिनके भाई को उनके सामने घसीटते हुए ले जाएं और फिर गायब हो जाएं, और फिर कई साल के बाद उसकी लाश मिले या दूसरे चौथे दिन लाश मिले उसके घर के करीब फेंकी हुई, कभी जंगल में फेंकी हुई, तो ज़रा लोग नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं। और ये जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे 14,000 से ज़्यादा लोग जो है वो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में टार्चर सेल में, श्रीनगर में या मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स पे कोई बात नहीं कर सकता, कोई सहाफ़ी खबर नहीं दे सकता, लिहाजा मुकम्मल ब्लैकआउट है। और वहाँ जो है वो मीडिया ख़त्म कर दिया गया, आवाज़ ख़त्म कर दी गई, और अब वहाँ वही कानून है कि जो फ़ौजी एक्ट करता है। फौजी अगर किसी घर में घुसता है, इंडियन फौजी अगर किसी घर में घुसता है तो वो कानून हो गया, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, वो किसी अदालत में चैलेंजेबल नहीं है। घर में घुसने के बाद जो भी अमल करता है वो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है कि रियासत हिंदुस्तान उसको आइन तस्लीम करती है, कानून तस्लीम करती है। जहाँ यानी लाकानूनियत की ये सूरत हाल हो जाए, वहाँ आप क्या तवक्को करेंगे इंसानी हुकूक की किस कदर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या कितना एहतराम हो रहा है, ये तो एक क्वेश्चनेबल बात हो गई।
لیکن اس میں جو افسوس کن صورت حال یہ ہے کہ ایک بات یہ آتی ہے کہ جی آزادی کی تحریکوں میں یہ تشدد ہوتا ہے، تو بالکل ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے برداشت بھی کیا اس تشدد کو، اور اس کی کوئی شکایت بھی نہیں کی، کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، کوئی اصل شکوہ یہ ہے کہ وہ جو قربانیاں تھیں اس کی جو ہے وہ انٹرنیشنل لابی، انٹرنیشنل کمیونٹی تک اس طریقے سے نہیں پہنچ پائیں جس کو پہنچنا تھا۔ اس کا وجہ یہ بنی، اس کا جو رد عمل یہ ہوا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی اقوام متحدہ سمیت جو دنیا کے طاقتور ملک ہیں، جو دنیا کے فیصلہ کن ملک ہیں، جو دنیا میں قیادت کے دعوے دار ہیں، وہ جو ہے ہمارے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے، اور بعض اوقات اس کو ٹیررزم کا، حالانکہ آزادی کی تحریکیں ٹیررزم نہیں ہوتی، آزادی کی تحریکوں میں مسلح جدوجہد بھی ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد بھی، لیکن انہوں نے اس کو انڈیا اس ہماری تحریک کو ٹیررزم ڈکلیئر کرانے میں کامیاب ہوا، اور اس بنیاد پہ جو ہمارا بیانیہ تھا آزادی کا، حق خود ارادیت کا، جو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا تھا، اور اتفاق رائے سے اور بھارت کی مرضی سے اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا، وہ ہم دنیا کو بابر کرانے میں، تسلیم کرانے میں ناکام ہوئے، اور آج G20 اجلاس اگر سری نگر میں ہو جاتا ہے 22 سے 24 تاریخ کو، اس کا یہ مقصد ہوگا کہ 75 سال سے جو ہم کشمیر کی آزادی کا بیانیہ پیٹ رہے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو یہ ایک افسوس کن صورتحال ہے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، یا کشمیر انٹرنیشنل سطح پر قربانیوں کے باوجود بھی اس کے ایشوز کو نہیں اٹھایا گیا، اس کی ناکامی کی وجہ ایک پاکستان ہے، چونکہ اس نے کہا کہ میں سفیر ہوں اور میں کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا، تو اس نے پوری دنیا کے سامنے وہ مقدمہ پیش نہیں کیا۔ اور دوسری بڑی وجہ آپ دیکھیں کہ 2019 کے اندر جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر بالکل قبضہ کر لیا، اس آرٹیکل کو ختم کر دیا، تو چلیں پاکستانی قوم کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، بحیثیت کشمیری پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بھی موجود ہیں، گلگت بلتستان کی صورت میں موجود ہیں، اور باہر ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کشمیری خود اپنی جدوجہد آزادی سے پیچھے ہٹ چکے ہیں؟ اگر اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد انڈیا نے اتنی قربانیوں کے بعد قبضہ کر لیا تھا، تو بحیثیت کشمیری کتنے لوگ روڈوں بھرنے کے لیے اور کتنے دنوں نے جدوجہد کی اور کتنی اپنی آواز کو مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پہنچایا؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیری خود ہی اس میں بڑی رکاوٹ ہیں، اور پھر اس کا مقدمہ جو پاکستان تھا اس نے اچھا نہیں لڑا، دنیا کے سامنے اس میسج کو نہیں پہنچایا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی کہ اس آج کی جو موجودہ صورت حال ہے کشمیر کی، اس کے ذمہ دار کشمیری لیڈرشپ خود ہے، اور اس کا ابتدا جو ہے شیخ عبداللہ چودھری گلاباد سے ہوتا ہے، اور علی گیلانی صاحب بھی کسی حد تک اس میں قصوروار ہیں کہ انہوں نے جو سری نگر کے اندر بعض غیر ضروری نعرے بازی کی، اس سے ہی بڑا فرق پڑا، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ 5 اگست کی جو بات ہے کہ ایک تو کشمیری باہر نہیں نکلے، یا کشمیری کیا کرتے جب آپ کی ڈائمیشن ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا جو سمت کا تعین ہی صحیح نہیں ہے۔ کشمیری سڑک پہ آ سکتا تھا، ساری دنیا میں سڑک پہ آیا، کشمیری نے مظاہرہ کیا، سارا کیا، جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ آج تک مکمل ایک قید ہے، ایک جیل بن گئی، وہاں کوئی خبر نہیں لیک ہو سکتی، انسانی حقوق پر آپ بات نہیں کر سکتے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ گھر میں جب ڈنر پہ ماں، بیٹی، بیٹا، بھائی، باپ بیٹھتے ہیں نا، تو وہ صرف کھانا کھاتے ہیں، آپس میں گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ کہیں چپ لگی ہو، یا ہم میں سے کوئی مخبر تو نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں وہاں کا کشمیری اب کیا کر سکتا ہے؟ 1990 میں انہوں نے بندوق اٹھائی تھی اور 1 لاکھ جانوں کی قربانی دے دی، ابھی بھی جو ہے نا وہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ابھی دیکھیں راجوری میں، پنچ میں اور سری نگر کے مختلف ضلعوں میں ڈسٹربیشن ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن مزاحمت کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے نا، کتنا کریں گے؟ یہ تو وہاں کی صورت ہے۔ جو آزاد کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، کشمیری اور گلگت کی بات کی، گلگت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ 75 سال میں ان کو اتنا دور رکھا، کاٹ کے رکھا گیا کہ وہ ان کا جو نوجوان نسل ہے، ان کو یہ ایک تعجب لگتا ہے کہ ان کو کوئی کہے کشمیری ہے، وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ پھر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ آزاد کشمیر میں آپ نے اسمبلی لے لی، آپ صدر، آپ وزیر اعظم، آپ اسپیکر، آپ کا جو ہے نا وزیر کابینہ، ان کو جو ہے نا آپ نے 18-19 گریڈ کے ایک آفیسر کے ماتحت، تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو اس کی وکالت ان کی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ تو ہم اپنا گلگت بلتستان کے لوگوں کو بلیم نہیں دے سکتے اس ساری صورتحال کا، اس لیے کہ ہم نے ان کی رہنمائی نہیں کی، ہم نے ان کی قیادت نہیں کی، ہم نے ان کو ساتھ جو کراچی میں ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کراچی، اس میں ان کو دے دیا ادھر،
اس کے بعد ہم نے بات ہی نہیں کی. تو یہ صورتحال بھی کشمیر لیڈرشپ کا قصور تھا, آزاد کشمیر لیڈرشپ کا. آزاد کشمیر کے عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر, خود آزاد کشمیر کے اندر اور پھر بیرونی دنیا میں, اور یہ ایک چھوٹی سی آبادی کی جتنی پرکاش زندگی گزر رہی ہے اکثریت کی, جو فیصلہ ساز ہیں, اب وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آزادی کی کسی تحریک میں سرگرم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک آدمی جس کے کروڑوں روپے اربوں روپے کی جائیداد ہے, یا ایک آدمی جو کہ اس ملک میں چیف جسٹس, 4 اسٹار جنرل, وزارت خارجہ کے ترجمان, مطلب کون سا عہدہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے آدمی کو نہیں ہے پاکستان میں. تو اس آدمی سے آپ توقع رکھو کہ وہ جا کے وہاں سری نگر کے لوگوں کی اس سچائی کے ساتھ قیادت کرے گا, نمائندگی کرے گا یا بات کرے گا, یہ عبث ہے. لہذا آزاد کشمیر کے جو درمیانی یا اس سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان سے تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن وہ لوگ جو اب مراد یافتہ ہو گئے ہیں, یا جن کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں تو میری مراد کو یہ خطرہ ہوگا, میری اولاد اور میری جو نسل ہے یا میرا خاندان ہے ان کی جو آسائش ہے یہ سہولتیں, تو وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا. تو اب اس کا جو ہے طریقہ یہ ہے, حریت کانفرنس کو وہ زیادہ مضبوط کیا جائے جو پاکستان چیپٹر ہے, اور جو آزاد کشمیر میں جو ایک لبریشن سیل ہے جس میں سرکاری ملازمین کی کوئی تنخواہ کٹ کے آتی ہے, کچھ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, وہ باضابطہ آفیشلی قانون اور دستور کے مطابق حریت کانفرنس کے دسترس میں دیا جائے. اور حریت کانفرنس کا جو فنکشن ہے اس کو بین الاقوامی سطح تک توسیع کرنے کے لیے کچھ سفارتی اختیارات اس کو دیے جائیں, اور آزاد کشمیر میں گورنمنٹ میں اس کا کوئی ایکسس دیا جائے, تاکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے قائل کریں اور کہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے. اس میں پاکستان کا فیلر اس لیے نہیں کہتا, جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہمارے قوم پرست جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایجنٹی کرتا ہے یا کوئی صحیح بات نہیں کرتا. یہ اس لیے نہیں کہتا ہوں جو ہمارے جموں کشمیر کے قوم پرست ہیں نا, انہوں نے بھی انصاف نہیں کیا, انہوں نے بھی صحیح بات نہیں کی. یہ گالیاں دینا, یہ جھگڑا دینا, انڈیا کے جھنڈے کو بھی جلا دینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایون دین پاکستان تو ہمارا جو ہے نا وہ ایک مرکز ہے, ہمارا ملک ہے پاکستان کا, تو ہم نہیں سوچ نہیں سکتے. ایون دین انڈیا کے جھنڈے کو بھی جلانے کا کوئی فائدہ نہیں. انڈیا کے جھنڈے کو جلانے کا مقصد یہ ہے کہ 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے نشان کو آپ آگ لگا رہے ہیں. تو کیا 1 ارب 40 کروڑ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ہوں گے کہ آپ کے جذبات کا احترام کر رہے ہوں گے, آپ کی تحریک کی حمایت, اس میں ارون وتی رائے بھی ہے, اس میں کئی اور سول سوسائٹی بھی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ہم ان کے نشان کو کیوں, ہم جو ہے وہ ایک سیاسی بات کریں, ہم جو ہے وہ جو ہماری تحریک ہے اس کے جو خد و خال ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں. ہم جو ہے جو انڈیا ریاست سری نگر میں یا مقبوضہ کشمیر میں جو وائلیشن کر رہی ہے ہیومن رائٹس کی, اس کو دنیا تک پہنچائیں, اور اس انداز میں اپنی سیاسی تحریک کو, اپنی آزادی کو تحریک کو لے جائیں جو دنیا میں ریکگنائز طریقہ کار ہے. پھر ہم, اور اس کی لیڈ جو ہے اس کی قیادت کشمیری کے پاس ہی ہونی چاہیے. اور حریت کانفرنس یہ ایک ریکگنائز تسلیم شدہ پلیٹ فارم ہے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے جموں کشمیر کے لوگوں کا, اور اس کو زیادہ مضبوط کر کے اس کا ایک آفیشیل سٹیٹس دینا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں جا کے بات کرے مقبوضہ کشمیر کے عوام میں اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ, اور وہ لوگ جلدی سنیں گے, دنیا جلدی سنے گی. ایک سری نگر کے آدمی کی بات جو ہے وہ واشنگٹن ہو یا لندن ہو یا ٹورنٹو ہو یا یورپی یونین ہو یا کہیں بھی دنیا میں, اس کی بات جو ہے وہ بہت جلدی سنیں گے. ایون دین کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے, جو بات یہ کہیں گے مسئلہ کشمیر پر, اس سے زیادہ جو ہے وہ محمود احمد ساگر کی بات سنی جائے گی. یہ حریت کانفرنس پاکستان چیپٹر کے سربراہ ہیں, اس لیے کہ وہ سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں, مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, اس کی بہنیں بھائی خاندان وہاں موجود ہے, تو وہ اپنے خاندان کی نمائندگی کرے گا. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کشمیریوں کی ترجمانی کریں گے, اور ایک ترجمان اور ایک خود بات کرنا, اس میں فرق ہے. سر آخری ایک کوشچن ہے جس کے 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ تو یہ ہے کہ کشمیری عوام جو ہے, میں اس وقت حکمرانوں کو ایک سائڈ پہ کر کے جو رہنما ہے وہاں پہ نام نہاد جو لیڈر ان سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں اس وقت آزاد کشمیر کی, کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے, ایک طرف نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, دوسری طرف نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا خود مختار.
وہاں کے عوام آپ کو میجورٹی کیا لگتی ہے کہ وہ خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں یا وہ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، یا خود مختار کشمیر یا کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ایک انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان بھی آزاد کشمیر کی شناخت کو ختم کر کے اس کو بھی پاکستان کا صوبہ یا اس کو کسی صوبے کے ساتھ ضم کر کے کشمیر چیپٹر ہی کو کلوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس ہمارے صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ تو مختلف جو ہے نا وہ ایسی رپورٹیں بیچ میں آئیں، اور میرے خیال میں کسی حد تک کوشش بھی کی گئی ہوگی، خاص طور پہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی، لیکن وہ صوبہ بھی عبوری صوبہ بنانے کی۔ دیکھیں پاکستان میرا نہیں خیال کہ ایسا کر سکتا ہے، ابھی تک تو بظاہر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، باتوں کی حد تک، خبروں کی حد تک، افواہوں کی حد تک ہے، لیکن کوئی عملی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ آزاد کشمیر کو پاکستان میں مرج کیا جا رہا ہے یا صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی جو ہے نا وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، نہ کوئی عملی طور پہ چیز سامنے آئی ہے، باتیں ہی ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایسا کرے گا، اس کی وجہ ہے، دیکھیں پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت، ٹھیک ہے، پاکستان کی حکومتیں وہ لیاقت علی خان سے لے کے شہباز شریف تک اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر پر کسی بھی حکومت، کوئی بھی حکومت نے پہلو طے نہیں کر سکتی، وجہ کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کے جو دل ہے نا یہ جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے کسی بھی حکومت کو ایسا کوئی اقدام کرنے کے لیے نہیں تیار نہیں ہے، یا اس کی وہ اجازت نہیں دے گی جو جموں و کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہو۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت رہی ہو، پرویز مشرف صاحب نے بھی اپنے 6 آپشن دیے تھے، بہت کوشش کی، نہیں ہوا، کوئی کسی ایک آپشن پہ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ جو یونو کی قراردادیں اس سے ہٹ کے پاکستان میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے، اور ہر حکومت نے یہی کہا کہ جی یونو کی قراردادوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پریزنٹیشن کا ہے، مسئلہ جو ہم بیانیہ جو ہے وہ دنیا سے ہم جو ہے نا وہ اپنا جو ہمارا جو بیانیہ تھا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، وہ ہم دنیا کو قائل نہیں کر سکے، مسئلہ وہاں ہے، اس میں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے، کچھ نالائکی ہو سکتی ہے، کچھ خرابی ہو سکتی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا ہمیشہ یہ رائے رہی ہے، اور میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اب جو ہے 75 سال تک جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو قائل نہیں کر سکے، تو ہمیں پھر اثر نو غور کرنا چاہیے۔ ہم سے مراد جموں کشمیر کی لیڈرشپ کو، اس میں حریت کانفرنس اسٹاف اور پاکستان کی انٹلیکچوئل سوسائٹی، سول سوسائٹی، انٹلیکچوئل، پاکستان کے پولیٹیشین، پاکستان کے ذمہ دار پالیسی ساز لوگ مل کے یہ ایک غور کریں، ایک ایسا تھنک ٹینک ہو جو غور کرے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو کیوں قائل نہیں کر سکے، اور ہم کیوں ناکام ہوئے اس مسئلے میں۔ کیا ہمارا بیانیہ سچا نہیں تھا؟ اگر سچا تھا تو ہم پیش نہیں کر سکے، ہم اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم نے کیش نہیں کیا، اور اس میں کیا کوتاہی تھی، اس کوتاہی کو دور کریں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس بیانیے میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس میں جو ہے اتفاق رائے ہونی چاہیے کشمیریوں میں، پاکستانی عوام کے نمائندوں میں، اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی، پاکستان کے ذمہ دار لوگ جو پالیسی ساز ہیں، پالیسی میکر ہیں، تھنک ٹینک ہیں، یہ مل کے یہ دیکھیں یہ کشمیریوں کو فائدے میں ہے اور پاکستان کے بھی فائدے میں ہے۔ پاکستان کے جو آج مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، اور غربت بہت بڑھ رہی ہے، قرض بڑھ رہے ہیں، تو ان ساری صورتحال میں جو بڑے بڑے ایشوز ہیں نا اس کو حل کرنے کے لیے، اس سے جو ہے نا وہ نکلنے کے لیے اب سوچ و بچار اور اس میں اتفاق رائے بہت ضروری ہے۔ اور مسئلہ کشمیر پاکستان کا قومی مسئلہ ہے، اس لیے کہ 75 سال سے پاکستان نے اس مسئلے پہ بہت وسائل ضائع ہوئے، اور پاکستان کی قوم نے اس پہ بہت صبر کا اظہار کیا، لہٰذا اس کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ جو کی تو صورت حال ہے اس کو جو ہی رہے، انڈیا میں وہاں اس پہ جو اس نے قبضہ کر لیا اس کا قبضہ بحال رہے، اور ہم جو ہے نا ایسے بیٹھے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو انڈیا پنجاب سے سری نگر تک ریل لا رہا ہے، اور اس نے جو بانیال کی پہاڑی ہے اس کو کاٹا ہے، اس کو تقریباً 50 سے 80 کلومیٹر کی سرنگ نکالی ہے۔ یہ سرنگ جو ہے نا یہ ریل کشمیریوں کو ریل کی سہولت دینے کے لیے نہیں ہے، ایک تو یہاں سے یہ اسلحہ آئے گا، لیکن
اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اگر سرنگ کامیاب ہوتی ہے جو ریل کے لیے بچھائی جا رہی ہے، تو اس سرنگ کو، اسی سرنگ کو یا اس کے متبادل دوسری سرنگ یعنی بنائی جائے گی جس میں دریائے جہلم کا پانی جو ہے نا وہ پنجاب جائے گا، اور پاکستان اور ہمارا پنجاب اور سندھ اور یہ سارا علاقہ جو دریائے جہلم اور کشمیر کے پانیوں سے سیراب ہوتا ہے یہ خشک ہو جائے گا۔ سری نگر، خاص کر کے وادی کشمیر، انڈیا کے حوالے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر ایک بہت بڑی ضرب لگائیں، پاکستان کو ایک بڑے یعنی قحط میں مبتلا کر دیں۔ انڈیا بہت، لیڈرشپ انڈیا کی بہت سازشی ہے، پاکستان کو اور مسلمان برصغیر میں مسلمانوں کے وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کو بہت تکلیف ہے اس سے، اور سری نگر میں جو آبادی کا جو تناسب ہے اس کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، ہندو ڈومیسائل دے کے ہندو کمیونٹی کو وہاں سے آباد کر رہے ہیں جا کے انڈیا سے، وہ اس کے پس منظر میں سارا یہی کچھ ہے کہ ان کا ٹارگٹ کشمیری تو ہے ہی ہے، اس کا ٹارگٹ پاکستان بھی ہے، اور ہم کشمیر کے لوگ پاکستان کی دفاعی حصار ہیں وہاں۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ خود مختار کا ایک سوچ ہے، جموں کشمیر میں ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، لیکن آج بھی اگر آپ اوور آل کشمیر میں رائے شماری کرائیں تو اکثریت کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوگا، آج بھی اکثریت کا فیصلہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کے لوگوں کا جو دل دھڑکتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ، یا پاکستان کے لیے جو ان کے جذبات ہیں محبت کے، ان کو قائم رہنا چاہیے، اور ان کو قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، نہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ تبدیل ہوتے جائیں گے، لوگوں کی سوچیں تبدیل ہوں گی، تو اس کا اوور آل جو ہے اس خطے میں جو مسلمانوں کے لیے، اس خطے میں جو امن پسند لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بہتر پیغام نہیں ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے، کشمیر کی آزادی کے جو فیصلے ہیں اس میں شامل کیا جائے اور ان کی رائے کو مقدم رکھا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ کشمیر کے دو آپشن رہ جاتے ہیں کہ یا یہ سری نگر انڈیا کو دے دیا جائے یا خود مختار رہے، تو پاکستان کے فائدے میں یہ ہے کہ سری نگر خود مختار ہو، اس کے بجائے کہ وہ انڈیا کے پاس رہے، وہ خود مختار ہو، اور خود مختار سری نگر جو ہے وہ پاکستان سے دور نہیں ہے، خود مختار سری نگر پاکستان کی ذیلی بستی رہے گی، اس لیے کہ آج اگر سری نگر کا آدمی شہید ہونے کے بعد پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتا ہے، تو اگر خدا نخواستہ خود مختار ہو بھی جاتا ہے تو پاکستان سے کتنا دور رہ سکتا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ سری نگر کے اور اسلام آباد کے لوگوں کے دل ایک ہیں، اور جب دل ایک ہیں تو بیچ میں اگر کوئی عارضی سرحد ہوتی بھی ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو یا کشمیر کے وہ لوگ جو پاکستان کے حق میں یا کشمیر بنے گا پاکستان کہتے ہیں، وہ اس اپنی بات کو ضرور کہیں، لیکن کوئی آدمی اگر خود مختاری کشمیر کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ کنفیڈریشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو آزادی کی تحریکیں ہوں یا سول سوسائٹی کا جو بھی ہے اس میں دلائل کی بنیاد پہ بات ہونی چاہیے، اور ہمیں کوئی خود مختار کشمیر کی بات کر رہا ہو یا پاکستان میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہو، اصل بات یہ ہے کہ بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں جس قدر ظلم و ستم کیا ہوا ہے، جس قدر انہوں نے جبر سے قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے آزادی لینے کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور ہم ایک ہونے کے بعد بھی اگر جدوجہد کریں تو ہمیں جو ہے پاکستان کی پشت پناہی، پاکستان کی سیاسی حمایت، پاکستان کے لوگوں کی اخلاقی حمایت چاہیے، اس لیے کہ ہم پاکستانی بھائیوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اس بنیاد پہ ناراض نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر میں کچھ 19-20 ہوا ڈیولپمنٹ میں یا کسی اور قانون سازی میں یا کسی اور بھی لحاظ سے، ہم ٹیبل ٹاک تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ان سطح پہ جا کے کوئی بد اطمینانی نہیں پھیلا سکتے سوسائٹی میں کہ ان دونوں اکائیوں میں کوئی نفرت ہو، اس لیے کہ پاکستان کے جو اپنی اکائی ہیں، وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ ہو، وہ کراچی ہو، وہ KPK ہو، ایون پنجاب ہو، وہاں کون سی کوئی بہت زیادہ خوشحالی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو گیا؟ ہم تو بہت زیادہ خوشحال لوگ ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ 45 لاکھ کی آبادی ہے جس میں سے کوئی 20 لاکھ لوگ مقابلے کے سروسز میں یا دوسری جگہ ہیں، اور اس میں سے بھی بہت سارے لوگ ڈائسپورا میں، ساری دنیا میں، تو 10-15 لاکھ آدمی اور 22 کروڑ کے ملک میں
जो पाकिस्तान है, कौन सी एक अहम सीट नहीं है कि जिस पर कश्मीरी नहीं है। लिहाजा ये बात नहीं, असल बात क्या है कि इंडिया से कश्मीर छुड़ाने के लिए हमें ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। उस हिकमत अमली में जब इख्तलाफ होता है तो उसमें सख्तियाँ पैदा होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ कश्मीरी रहनुमा बशीर सुखजई साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपकी कई किताबें कश्मीर के हवाले से मार्केट में मौजूद हैं। हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर कश्मीर इश्यूज़ के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं, हमारे लिए वक्त निकाला। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।